अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ ईशान हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा चैनल GBR TV। नाज़रीन, अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है और अपोजिशन ये दावा करी है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं और वो पूरे एतमाद है। जी नाज़रीन, अगर हम माजी में देखें तो पाकिस्तान के दो वज़ीर आज़म के खिलाफ ये तहरीक लाई गई, लेकिन दोनों दफ़ा ही ये तहरीक नाकाम रही है। लेकिन क्या अब ये तहरीक कामयाब हो सकती है या नहीं PTI के खिलाफ? और आप सब जानते हैं कि गिलगित को ऊपरी सूबा बनाया जा रहा है। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे और बहुत सी सियासी सूरत हाल पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और इन्हीं सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर साफ़ी व तज़कियाकार जनाब नासिर हुसैन रिमचंद साहब से। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपको। अच्छा नासिर साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन ने तो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक एतमाद जमा कराई है, क्या आपको लगता है कि ये तहरीक कामयाब हो सकती है? क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो 1989 में वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और 2006 में शौकत अजीज़ के ख़िलाफ़ ये तहरीक लाई गई, लेकिन दोनों दफ़ा ये तहरीक नाकाम रही है। और हाल ही में चेयरमैन सेनेटर सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ ये तहरीक लाई गई, लेकिन वो भी नाकाम रही है। अब क्या आपको लगता है कि ये तहरीक कामयाब हो सकती है? जी, सबसे पहले तो ये कि यकीनन बेनज़ीर और इनके ख़िलाफ़ तो ये नाकाम हुई, लेकिन इस वक्त की अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें हुकूमत और अपोजिशन की, तो ये एक जंग का माहौल सा बना हुआ है। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हर सेकंड के बाद इस सियासतदानों के स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं और सियासी माहौल का जो जाविया है वो तब्दील हो रही है। यानी इस वक्त एक टफ अपोजिशन में है खुद हुकूमत भी और अपोजिशन भी। और आप ये कहते हैं कि अदम एतमाद की मतलब इसमें कामयाब हो सकते हैं, यानी तो अभी तक की इत्तला के मुताबिक या अभी तक की जो न्यूज़ रिसोर्सेज है या जो हम तक खबरें हैं, इसके मुताबिक यही लगता है कि अपोजिशन के पास जो इनको मतलूबा तादाद चाहिए थी वो इनके पास इस वक्त पूरे नज़र आते हैं। यानी एक तरह से अगर आप यूँ कह सकते हैं कि वो अदम एतमाद में कामयाब हो सकती है, चूँकि कुछ अब अभी इमरान खान के पास भी कुछ कार्ड्स मौजूद हैं, अभी उसने भी वो फाइनल नहीं किए हैं। अभी मैंने जैसा आपको कहा कि हर सेकंड के बाद मामला तब्दील होता नज़र आ रहा है। अगर हम वैसे कौमी असम्बली में सीटों की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी तादाद उनकी है। कौमी असम्बली में 155 इनकी नशिस्तें हैं इनकी अपनी, और इत्तेहादियों को कुल मिला के इनकी तकरीबन 176 सीट बनती है और ये यानी उसमें है अपनी गवर्नमेंट बनी हुई है इनकी। लेकिन अपोजिशन की जानिब देखें तो इनके टोटल इनकी इत्तेहादियों समेत 162 शायद गालिबन सीटें हैं। अब उनको तकरीबन 172 सीट जो भी पार्टी या अपोजिशन अदम तहरीक लाती है, इन्हें 172 सीट अगर इन्हें मिल जाती है तो फिर वो कामयाब हो जाते हैं। अब अगर हम देखें तो 162 सीट इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। और अभी जो सिंध हाउस में मामला चल रहा है, सिंध हाउस में कहते हैं कि कोई 24 के करीब अरकान हैं, वो भी हुकूमत के, यानी 24 जो PTI की जो बोर्ड हैं वो इस वक्त सिंध हाउस में बैठे हैं। दूसरा ये कि अभी उनका मजीद ये भी दावा है कि भाई ये नंबर बढ़ के 33 तक जा सकता है, जिसमें 3 वफाकी वज़रा भी शामिल है जो इनकी काबीना के हैं। अगर वाक़यान यही सिचुएशन रही तो फिर इसमें इनकी कामयाबी में हम देख सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में ये है कि अभी इमरान खान अब क्या कह सकते हैं, कार्ड खेलते हैं, ये भी देखना होगा। चूँकि अब बिल्कुल ख़रीद और फ़रोख्त का मामला चल रहा है और जिस तरह इन्होंने ख़रीदे हैं, अगर हुकूमत भी इस तरह ख़रीदती है, और अभी जो हाल अभी कुछ ही लम्हे पहले वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें उन्होंने 23 मार्च तक टाइम दिया है अपने अराकीन को, कहा है कि भाई 23 मार्च तक तुम लोग वापस आ जाओ। दूसरी बात, उन्होंने हुकूमत ने सदारती रेफरेंस लाने का भी फैसला किया है और उन्होंने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी रेफरेंस मांगी है, सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी तशरीह मांगी है। तो इन सूरतों में अब देखते हैं अगर ये बर वक्त इनका फैसला आता है तो आगे की क्या सिचुएशन होती है, यह कबल अज़ वक्त होगी। लेकिन दोनों सूरत में दोनों अपोजिशन को भी इस वक्त टफ टाइम है और हुकूमत के पास भी बहुत टफ टाइम है। अच्छा, इत्तेहादी किसके साथ जा सकते हैं? इत्तेहादी तो अभी तक देखें MKM का भी आज मुशावरत चल रही थी, और काफ लीग को अगर हम देखें, ये 2 अहम इत्तेहादी है हुकूमत के। अगर ये 2 उधर चले जाते हैं तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी सीटें कम होगी। लेकिन इनकी भी अभी 100% इन्होंने फैसला नहीं किया है। काफ लीग के बयानात आपके सामने हैं। रात को चौधरी बरादरान कुछ बयान देते हैं, सुबह फिर दोबारा इमरान खान को ईमानदार कहते हैं।
یعنی اس میں ہر سیکنڈ میں تبدیلی ہو رہی ہے. ہم ابھی تک کسی چیز پہ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ یار ہاں یہ فل اینڈ فائنل ہوگا. بس اس میں ایک چیز فل اینڈ فائنل ہے, وہ یا تو وزیر اعظم کو پتہ ہے یا پنڈی میں کسی کو پتہ ہے. اس کے علاوہ فل اینڈ فائنل نہ اپوزیشن کو اس وقت کنفرم پتہ ہے نہ دوسرے اراکین کو. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے نمبر پورے ہیں؟ ظاہری طور پہ اس وقت ان کے نمبر پورے ہیں. اچھا ناصر صاحب یہ بتائیے کہ کیا جو وعدے وزیر اعظم عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے وہ ان وعدوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے یا نہیں, اور اگر وہ کامیاب نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, جیسے عمران خان صاحب کا پہلے سے ہی نعرہ لگا کہ میں آتے ہی سب کچھ ٹھیک کر دوں گا, نیا پاکستان کا ان کا نعرہ تھا. لیکن بدقسمتی سے ان کی اگر آپ کسی سے بھی اگر دیکھ لیں, چاہے وہ دوسرے سیاستدان ہو یا ہو, خود ذاتی طور پہ ان کی اپنی کوششیں کے سب متعارف ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ یار یہ کوشش تو کر رہی ہے, لیکن اب اس کو پریکٹیکلی عملی طور پر عمل درآمد نہ کرانے میں بعض کا کہنا ہے کہ اس کے پاس تجربہ نہیں تھا حکومت کا, جس کی وجہ سے اس کو مشکلات کا سامنا رہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح وزیر اعظم نے اپنی جو مطلب اعلانات کیے تھے یا جس طرح اس نے کہا تھا کہ میں یہ ساری تبدیلیاں لاؤں گا, اس میں بظاہر وہ ناکام رہا ہے. اب اس کی وجوہات یا اس کی اپنی حکومت کی مطلب تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے, یا جو بعض جو کہتے ہیں کہ اس کے جو مشیر اور دیگر جو وزراء ہے اس کے انڈر میں انہوں نے ہی اس کو عملی پریکٹیکل میں اترنے نہیں دیا, اس کو اوپر ہی رکھا, جو اس کی عمران خان کی ایک بڑی کمزوری بھی ہوئی جس کی وجہ سے وہ پریکٹیکلی ناکام رہے. تو میرے خیال میں یقیناً جو نعرے اس نے لگائے وہ سارا تو مکمل نہیں ہوا ہے, اور اوپر سے جو مہنگائی بڑھی ہے جس کی وجہ سے عوام بھی کافی پریشان نظر آتے ہیں. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ریاست مدینہ بنانے کے علاوہ جو وزیر اعظم عمران خان اپنی تقریر میں کیا کرتے ہیں, بطور صافی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست مدینہ بنانے کے علاوہ محض سیاسی کارڈ کے استعمال کے سے؟ دیکھیں ریاست مدینہ کے دعویٰ تو یہ کرتے آ رہے ہیں, اب میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیاسی کارڈ کے طور پر بھی ہو, لیکن عمران خان کی خود ان کی اپنی تقاریر یا ان کے اپنے نظریے کے حوالے سے ہم دیکھیں تو نہیں لگتا کہ یہ صرف سیاسی کارڈ کے حوالے سے ہو, چونکہ یہ الیکشن میں آنے سے پہلے سے بھی کچھ اسلامی طرز حکومت کی باتیں کرتا تھا اور اب بھی, لیکن یہ پریکٹیکلی اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ اپنے جلسے جلوسوں میں خطابات میں کہتا تھا. مطلب اس میں وہ اس انداز میں کہتے تھے کہ جیسے وہ اس وزارت کی سیٹ پائیں گے کل کو ادھر ریاست مدینہ بن جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. ریاست مدینہ کے اپنے ایک اصول ہے, وہاں پر عوام کی جان و مال, عزت و ناموس کی تحفظ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ عوام کی مشکلات کو آسان بنایا جاتا ہے, لیکن اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ایسا پریکٹیکلی کوئی کام نہیں ہوا ہے, لیکن تقریروں کی حد تک ضرور ہوا ہے جس میں ابھی اگر ریاست مدینہ کی جو ویژن وہ بتا رہے تھے اس میں تو ان کو ناکامی رہی ہے. اچھا کرپشن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کوئی حکمت عملی اپنائی ہے یا نہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو ہے 124 پر تھے کرپشن انڈیکس, اب 140 پر پہنچ گئی. بالکل اس میں انڈیکس میں اوپر آیا ہے. اب یہی نہ لائقی ہے کہ مطلب جو وعدے اس نے کیے تھے وہ پورے نہ ہونے کی وجہ سے تو آج یہ نوبت آئی ہے اس کے اوپر کی عوام بھی اس کے مخالف ہیں, اپوزیشن بھی اس قدر طاقتور ہو گئی ہے کہ آج اس کو خود ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا نہیں صاحب, MWM کے مخالفین یہی کہتے ہیں کہ MWM نے بھی مذہبی کارڈ استعمال کیا ہے گلگت بلتستان میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ MWM نے مذہبی کارڈ استعمال کی؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو حکومت میں آنے سے پہلے وہ سارے ایشوز, چاہے وہ بجلی بحران ہو یا آٹے بحران ہو, ان سب پر بات کرتے تھے, احتجاج کرتے تھے. ابھی MWM میں ان چیزوں پر چونکہ حالانکہ کے ایشوز ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ MWM نے مذہبی کارڈ استعمال کیا؟ مذہبی کارڈ کس سینس میں؟ مذہبی کارڈ مطلب مذہب کو لا کر جو ہے وہ حکومت میں. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی سیاسی دوسرا بندہ بولے یا وہ کسی مذہب کو یوز کرتے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ مجلس وحدت مسلمین تو خود ایک مذہبی و سیاسی جماعت ہے, یعنی اس نے الگ سے کوئی مذہبی کارڈ نہیں لیا, وہ ہے ہی اس کی پیدائشی برتھ ایک مذہبی تنظیم کے طور پہ ہوئی ہے. دوسری بات وہ اگر ہم گلگت بلتستان کی, چونکہ آپ پہلے وفاق کی جانب تھے, اب آپ ڈائریکٹ گلگت بلتستان کی جانب آئیں تو یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں MWM شروع سے ہی اپنی جو روش ہے, جو ان کا اپنا جو نظریہ ہے اسی پہ ہی قائم ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہ پہلے سیاست تھا بعد میں مذہبی ہو گیا یا بعد میں مذہبی بیچ میں مذہبی کارڈ لائے, وہ شروع سے مذہبی و سیاسی جماعت تھی. اور انہوں نے الیکشن میں بھی عوام کے دلوں میں انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی. اس الیکشن سے بھی پہلے بتائیں جو ان کے سربراہ ہیں وہ جب آتے ہیں وہاں پہ عوام کے اجتماعات آپ دیکھ لیں یا ان کے جو بھی پروگرامات ہوتے ہیں اس میں اجتماعات دیکھ لیں, اور الیکشن میں بھی پچھلے الیکشن میں بھی ان کو کامیابیاں ہوئی تھی. اس دور میں بھی جو ان کے نمائندے تھے مختلف حلقے کے یا حلقہ 2 کی بات کریں تو انہوں نے اپنے کام کیے ہیں, اور اس دفعہ بھی انہوں نے کوئی کارڈ نہیں کھیلا ہے. وہ اپنے منشور اپنی سیاست کے طور پہ سامنے آیا ہے اپنے نظریے کے تحت,
اور اسی میں ان کو کامیابی ملی ہے اور وہ اپنے ورک کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا چپ کیوں بیٹھے ہیں اس حوالے سے ان ایشوز پر؟ چپ نہیں بیٹھے ہیں. اگر آپ دیکھیں ابھی اگر آپ آغالی صاحب کی اگر بات کریں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں بیانات تو ان کے ابھی بھی آ رہے ہیں. اب اگر ان کی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے اگر وہ میدان میں نہیں آتے ہیں یا مطلب سامنے اب نہیں آتے وہ الگ ایشو ہے نا, لیکن آپ بیانات اخبارات کو اٹھا کے دیکھ لیں. جیسے بھی ابھی وی سی کا مسئلہ ہو آپ خود بتائیں اغالی کا کوئی بیان نہیں آیا اس پہ, حالانکہ ان کے حلقے کا بندہ وزیر ہے. لیکن چلے آغالی نہیں ہے تو دوسرے بندے تو آ سکتے ہیں ان کے سیکرٹری. دیکھیں آغالی وہاں پر سب کچھ ہے, جب ان کی جانب سے بیان آ جاتا ہے وہ اس پہ آواز اٹھاتے ہیں تو پھر دوسروں کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. نہیں پہلے وہ احتجاج کرتے, آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ احتجاج کی ابھی اس قدر نوبت ہی نہیں آئی, چونکہ ابھی آپ نے مسائل کے حوالے سے بات کی, انہوں نے بیان دیا تھا کہ اس مسئلے پہ کام ہو رہا ہے. اب جب کام ہو رہا ہے تو دوبارہ زبردستی آنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, آپ عبوری صوبے کے حوالے سے آتے ہیں. اچھا ناصر صاحب آپ نے ماشاء اللہ سے عبوری صوبے کے حوالے سے سارے پارٹیوں سے جو ہے وہ انٹرویو لے, پارٹیاں جو ہیں اس حوالے سے کیا موقع رکھتے ہیں عبوری صوبے کے حوالے سے؟ عبوری صوبے کے جو عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے ہے, اس پہ تمام جو گلگت بلتستان میں موجود جتنے بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کی اکثر کا اس پہ اتفاق ہے. اگر آپ دیکھ لیں اپوزیشن کا دیکھ لیں, خود اپوزیشن والے بالکل حکومت کے ساتھ ہے اس معاملے پر, چونکہ یہ اپوزیشن اور حکومت کا کام نہیں ہے, یہ جی بی کے مفاد میں ہے, پورے گلگت بلتستان کے مفاد میں ہے. تو گلگت بلتستان کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. ہاں یہ کچھ جو قوم پرست جماعتیں ہیں یا کچھ ایک آدھ کے جو تحفظات ہیں وہ بے شک ہے, لیکن آپ میجورٹی کی بات کریں تو سب گورنمنٹ کے ساتھ دے رہی ہے. اچھا کشمیر کاس کو نہیں کشمیر کاس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کو عبوری کا لفظ ہی کشمیر کاس کی وجہ سے رکھا ہے, چونکہ عبوری رکھنے کی وجہ سے یہی ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا آپ کا گلگت بلتستان عبوری رہے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا اگر گلبستان عبوری صوبہ بنے تو کیا جو حقوق نہیں مل رہے تھے وہ کیا مل جائیں گے؟ کیونکہ اگر ہم بلوچستان کی دیکھیں تو وہ صوبہ بننے کے بعد حق حقوق سے محروم ہے. کیا گلگت بلتستان کے لیے بھی اس طرح کی سچویشن نہیں ہوگی؟ نہیں دیکھیں ابھی تک جو بھی ڈرافٹ سامنے آیا ہے, ابھی لاسٹ ٹائم جو انہوں نے بنایا 15 پیجز پہ ہے, جس میں تمام تر حقوق کو تمام تر وسائل کو اس میں مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تمام تر چیزیں مینشن کی ہے. یعنی ہر آپ کے وفاق کے ہر ادارے میں آپ کی نمائندگی ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کو عبوری آئینی صوبہ بھی دیا جا رہا ہے. وفاق میں جہاں جہاں آپ کی نمائندگی نہیں ہے ہر جگہ آپ کی نمائندگی بھی دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پانی کے جو اوپر ٹیکسز ہے یا دوسرے ٹورزم کے حوالے سے ہیں, جو تمام چیزوں کے اوپر اپنا حصہ جی بی نے مانگا ہے, رکھا ہے. اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو ابھی گندم سبسڈی کا مسئلہ ہے یہ بھی برقرار رہے گا, اور جو ابھی نان کسٹم جو ہماری یہاں گاڑیاں چلتی وہ بھی برقرار رہے گا. تو اس کے علاوہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ حقوق پلس جو آپ کی مراعات پہلے سے دیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کا محفوظ ہے. اچھا ناصر صاحب کچھ تنظیمیں اس کے خلاف ہے, اس کی کیا وجہ ہے اور ان کے کیا مطالبات ہیں؟ ان کا اکثر کا یہی کہنا ہے, وہ میں نے ابھی بتایا کچھ کمپرس بندے ہیں اور جو کیا کہتے ہیں جو گندم سبسڈی کے ایکشن کمیٹی والے ہیں, ان کے بھی بعض بندوں کا ان کے بھی اگر آپ دیکھیں تو سب اس پہ متفق نہیں ہیں. ان کے کچھ کا مطالبہ یہی ہے, ان کا کہنا ہے کہ بھئی یہ آپ ہمیں لولی پاپ دیا جا رہا ہے, یہ آپ ہمیں فلان کیا جا رہا ہے. آپ یقین جانے ایک کمپرست اس سے میرے پروگرام میں بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں, یہ ہمیں لولی پاپ دے رہے ہیں. بندے خدا آپ کے پاس جو شناختی کارڈ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا وہ کس بیس پر کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا, یہ ہمیں مطلب آئینی حقوق نہیں دیا ہے مکمل. یہ جو عبوری لگایا ہے یہ ہمیں جس طرح پیپلز پارٹی کے دور میں مہدی شاہ کو وزیر اعلیٰ بنایا تو کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح کا ایک ڈمی ہے, اس میں ہمیں کوئی حقوق نہیں ملنے والے ہیں. اور وہ اس بات پہ بھی راضی نہیں تھا کہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میں پاکستان کا شہری ہوں. میں نے اس سے پوچھا تم کہاں ہو؟ کہتا ہے ادھر کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اس کی شناختی کارڈ ہے؟ کہہ رہا ہے. شناختی کارڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہہ رہا پاکستانی. آپ اسی شناختی کارڈ کے بیس پہ پورے دنیا میں جاتے ہو, دنیا میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم گلگت بلتستان سے ہو, پاکستان کا نہیں ہو. کہتے ہیں کسی دنیا میں پاکستان میں تو کسی دنیا کے کونے میں جب آپ کو ایز اے پاکستان کا شہری ڈکلیئر کرتے ہیں, چونکہ آپ کے شناختی کارڈ پہ پاکستانی لکھا ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے دیگر شہریوں کو جو پاسپورٹ جاری ہوتا ہے وہیں سیم آپ کا بھی ہے. دنیا کے کسی کونے میں جاؤ آپ ایز اے پاکستانی نیشنلٹی ہو, آپ پاکستانی شہری ہو. بھائی جب آپ وہ اس کا کہنا تھا ہمیں ابھی تک شہری کا حق نہیں دیا. اچھا ان کے جیب میں کارڈ لیے ہوئے ہیں, شناختی کارڈ پاسپورٹ بھی لیے ہوئے, باہر جانے کے مزے بھی لے رہے ہیں, ادھر یونیورسٹیوں میں سب میں وہ اس پہ بھی آتے ہیں اور پھر اوپر سے بول رہے ہیں عجیب منطق. اچھا مطالبات کیا ہے اگر گلگستان کو عبوری صوبہ نے بنائے تو؟
جو میرے ساتھ ڈسکس ہوئی جن کی ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی کشمیر کا اس کو وہ ہو جائے گا یا تو اس کو ساتھ ملا کے چلو یعنی تو ہمیں جس طرح آزاد جموں کشمیر میں جو سیٹ اپ دیا ہوا ہے اس طرح کا ہمیں دو. لیکن اس میں اصل چیز کیا ہے پتہ ہے؟ نہ کمپرس جماعتوں کی ہے نہ دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کی. اصل مسئلہ یہاں پر گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں ان کی رائے شماری اہم ہے. آپ گلگت بلتستان میں آج وہاں پر ریفرینڈم کروائیں, اکثریت حق پاکستان کے ساتھ الحاق میں ہے. اگر الحاق میں نہ ہوتی تو ابھی عبوری صوبے کے خلاف لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کوئی لوگ سڑکوں پہ آئے؟ کوئی 500 کا مجمع بھی آپ نے دیکھا ہے کہیں پہ نہیں آئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ ریفرینڈم بھی کروائیں تو عوام چاہتی ہے ہم گلگت پاکستان کے ساتھ جم ہو, پاکستان کے ساتھ ہمیں حقوق ملے. تو پھر کچھ ٹولوں کا یہ کہنا کہ ہم نہیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اصل بات عوام کی امنگوں کا. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب کہ ہم نے ہمارے وقت نکالا. جی ناظرین, ہم نے صحافی و تجزیہ کار جناب ناصر حسین ریزر سے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد میں کامیاب ہو سکتی ہے, اور عبوری صوبے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ عبوری صوبہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے گلگت بلتستان کے لیے. اسی کے ساتھ کیمرہ مین حافظ کاشف رضا کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ ذیشان ہیدری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.